अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम फिर हाज़िर हैं टुडे विद हफीज़ खान में। पिछली एपिसोड में हमने हफीज़ खान के फ़नी सफ़र के बारे में जानने की कोशिश की थी और हम उनकी नावल निगारी तक हम पहुंच चुके थे। तो आज हम उसी सिलसिले को जोड़ते हुए आगे हम चलते हैं। आपने पिछले एपिसोड में ये बताया कि जो आपने तारीख़ी नावल जो अभी तक लिखे हैं उसमें आपके ज़हन में खाका है मौजूद कि आप कदीम तारीख़ के ऊपर भी आप लिखेंगे। एक आम आदमी जो कि हमलावरों की लूट मार का निशाना बनता रहा, उनके एक्सप्लॉयटेशन का निशाना बनता है, उस बारे में लिखने का इरादा है। तो कब तक अंदाज़ा है कि वो नहीं, इंशाल्लाह ताला मेरा ये है कि दी मोमेंट मेरा जो मौजूदा जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, अब इस पे काम करते हुए मुझे तकरीबन 1 साल तो हो गया है। तो जैसे ही ये मुकम्मल होता है तो उसके बाद कुछ ब्रेक लेने के बाद, जैसे मैं लिया करता हूँ अपने आप को ज़हन को खाली करने के लिए ना, तो उसके बाद मैं उसी पर शुरू करूँगा। वो उसका खाका तो मेरे ज़हन में कई अरसे से वो चल रहा है, लेकिन उसको एक शक्ल देनी नावल की ना, उस पर जब मैं आता हूँ तो फिर वो कुछ बहुत और हो जाती है। जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था अपनी पिछली गुफ्तगू में कि हमारे यहाँ ऐसे बहुत से फेजेस हैं हिस्ट्री में जो डिस्टार्ट किए गए जानबूझकर, और ऐसे फेजेस भी हैं कि जो ब्लैक स्पॉट के तौर पर रखे गए, और ऐसे फेजेस भी हैं कि जहाँ तारीख़ पूरी खामोश है। और मुल्तान की तारीख़ में एक दौर ऐसा भी है 125 साल का जिसे बिल्कुल खुरच कर निकाल दिया गया है, और उसका कहीं जवाब ही नहीं मिला, जवाब भी नहीं है कि क्यों निकाला गया। इसलिए कि उस दौर के लोग पसंद नहीं थे हिस्टोरियंस को, इसलिए कि उस दौर के जो लोग थे वो किसी और तरीके से सोचते थे, या इसलिए कि वो मुल्तान पे मकामी लोगों की हुक्मरानी का दौर था। 125 साल का जो सुमरा पीरियड है, सुमरा दौर का, वो तारीख हिस्टोरियन ने निकाल के बाहर फेंक दिया। फॉर दी फर्स्ट टाइम उस पीरियड को मैं लाया हूँ मासरे मुल्तान में, और मैंने उसको जितनी मुझे तफसील उसकी मिल सकती थी मैंने उसमें लिखा है। और इससे पहले इस सुमरा पीरियड पर जो हमारे वसेब के एक बहुत अच्छे और बहुत बड़े दानिश्वर थे, उन्होंने फ़िक्शन भी लिखा, शायरी भी की और हिस्टोरियन भी थे, डॉक्टर महारा अब्दुल हक जो सराइकी के पहले PhD थे। तो उन्होंने इस पर, उनकी किताब है दी सुमरास, अंग्रेज़ी में है। तो जब वो लिख रहे थे तो उन दिनों मैं सिविल जज पोस्टेड था लोधरा में। तो उन्होंने मुझे कहा कि लोधरा तहसील में एक बस्ती है सुमरा के नाम से, तो मुझे वहाँ का वाजिबुल अर्ज़ चाहिए। अब वाजिबुल अर्ज़ ये होता है कि किसी देहात का जो मुकामी आबादी होती है उसके जितने रसूम व रिवाज हैं, उनके जितने तौर तरीके हैं, वहाँ के लोगों का रहना सहना है, वो सारा कुछ वो रेवेन्यू वाले उस रिकॉर्ड में लिखते हैं, उसको नाम वाजिबुल अर्ज़। तो उन्हें वाजिबुल अर्ज़ की कापी कोई नहीं दे रहा था, तो मैंने उसकी नकल करा के कि मौज़ा सुमरा, वहाँ जो लोग सुमरा रहते थे वो एक्चुअली थे कौन। अब इन्हीं लोगों को सिंध में सुमरो कहते हैं, जब सिंध में चले जाते हैं भुट्टे को भुट्टो गए। तो ये उसी तरीके से, तो मेरा ये है कि तारीख़ को देखना चाहिए गैर जानबदाराना निगाह से। ये नहीं कि मुझे रियाज साहब का जो दौर है वो पसंद है तो मैंने उसको बड़ा चढ़ा के बयान कर दिया, और किसी और का दौर मुझे नापसंद है तो उसको मैंने तारीख़ की किताब से ही निकाल दिया। ये क्या बात हुई? आपने जो अपने करियर का आगाज़ है वो ड्रामा, बुनियादी तौर पे जो आपकी मार्कतुल आरा जो चीज़ें हैं उसमें सराइकी और उर्दू ड्रामे शामिल हैं जिनको बुलंद सतह पे शोहरत हासिल हुई। लेकिन उसके बाद के दौर में आके आपने अफसाने और नावल नावल को ज़रिया इज़हार के तौर पर चुना। अब जबकि TV का दौर है, अरूज है, नंबर ऑफ़ चैनल ज़्यादा है, आपने ड्रामा लिखने से दानिश तक गुरेज किया है। क्या वजह है? आपके जो थीम्स हैं वो ऐसे हैं कि वो पेश नहीं किए जा सकते? रियाज साहब, इसमें जो मैंने पहले लिखा जो सीक्वेंस, मैं थोड़ा सा उसको ठीक कर दूं कि मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया कहानी लिखने से। मैंने कहानी लिखी, अफसाना लिखा, ड्रामा मुझे लाया गया। जब मैंने अर्ज़ किया कि रेडियो बावलपुर बना तो वहाँ सराइकी ड्रामा लिखने वाले लोग ज़्यादा नहीं थे, तो मुझे कहा गया कि आप सराइकी ड्रामा लिखें। तो मैं वहाँ उनका जो लॉन्ग प्ले होता था मैं वो लिखा करता था, बच्चों के ड्रामे, ख़वातीन के प्रोग्राम के ड्रामे। और फिर जब मुल्तान आया ला करने के लिए फिर यहाँ पर वही काम कर दिए। उसके बाद मैं एक तवील अरसे के बाद जब मेरा रेडियो का कैरियर ख़त्म हुआ तो
اپنے جوڈیشری کے دور میں تو پھر سے میں فکشن کی طرف لوٹا اور میں نے کہانی لکھنی شروع کی. لیکن اس کہانی لکھنے کے دوران یہ بھی ہوا کہ مجھ سے گاہے بگاہے کچھ پی ٹی وی میں جب پی ٹی وی لاہور میں سرائکی چنک شروع ہوا ویکلی آدھے گھنٹے کا، بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ تھی ان دنوں 88 میں، تو وہاں پر اس کے جو پروڈیوسر تھے اسلم قریشی، ہمارے باولپور کے رہنے والے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس میں پہلا ڈرامہ آپ کا ہونا چاہیے. تو میں نے ڈرامہ لکھ کر انہیں بھجوایا. میرا ڈرامہ تھوڑا مختلف تھا اور اس میں گلیمر نہیں تھا. تو ان کا خیال تھا کہ پہلا ڈرامہ ہے تو اس میں گلیمر ہونا چاہیے، تو پھر اصغر ندیم سید صاحب سے کہا گیا کہ وہ ڈرامہ دیں. تو جو میرا سکرپٹ تھا وہ رکھ دیا گیا اور اصغر ندیم سید صاحب کا وہ سکرپٹ چلا. تو میرا جو ڈرامہ تھا وہ دوسرے یا تیسرے ہفتے میں آن ایئر گیا نمبر پر نا. اس کا جو تھا اپا پیپ نام تھا، اور وہ جہاں تک مجھے بتایا گیا وہ ڈرامہ اب بھی محفوظ ہے آرکائیو میں پی ٹی وی کی. اور اس پر جو کام کیا تھا عاشق راہی مرحوم ایک آرٹسٹ تھے ملتان کے، اور اس میں جو خواتین کچھ کریکٹرز تھے، پھر وہ بڑی بڑی اداکارائیں بھی بنی. تو وہ ایک سلسلہ چلا. پھر میں نے یہ کیا کہ جب اپنا ریڈیو سے بھی ناتا نہیں ٹوٹا تو ریڈیو والے بھی مجھے کہتے رہے کہ بھی ڈرامہ چاہیے، تو میں نے بھی ڈرامہ دیتا رہا. لیکن جب یہ پرائیویٹ چینلز آئے تو اس سے پہلے پی ٹی وی پر میری ایک ڈرامہ سیریل کوئی اشارہ جنگل کوکدا جو اب کتابی صورت میں بھی ہے وہ بھی وہاں نشر ہو چکی تھی. اور میں نے اردو ڈرامے بھی پی ٹی وی کے لیے لکھے، میں نے پنجابی ڈرامے بھی پی ٹی وی کے لیے لکھے، جو وہاں پر جو ڈرامہ سیریز میں چلتے رہتے تھے کہ ایک عنوان کے نام سے ہوتی ہے لیکن ہر ڈرامہ اپنی جگہ مکمل ہوتا ہے، تو وہ بھی میں لکھتا رہا. تو پھر جب یہ وسیب ٹی وی شروع ہوا تو وسیب کے لیے میں نے حکرات دا سچ کے نام سے ایک باڈی جسے کہتے ہیں کہ میگا کاسٹ کے ساتھ ایک سیریل تھا اور بہت پاپولر ہوا. یہ 2006 کی بات ہے. اسی طرح پھر میں نے روہی ٹی وی کے لیے جب الیکشن ہو رہے تھے 2007 کے، تو گامن سچار کے نام سے ایک ہوا تھا ڈراموں کا سلسلہ تھا سکٹس کا، کہ جو الیکشن کی ٹرانسمیشن کے دوران چلتے رہتے تھے. انہی دنوں میں نے سمی راول کے نام سے مجھ سے پی ٹی وی اپنا روہی ٹی وی والوں نے سکرپٹس لکھوائے اور اس کے پرومو بھی بنے، اور بڑی کاسٹ تھی اس میں، جو بڑے بڑے اداکار فردوس جمال تک بھی اس میں تھے. تو وہ پھر کسی وجہ سے آن ایئر نہ جا سکی اور اس کی ملکیت بدل گئی روہی ٹی وی کی. پھر اس میں ایک پرائیویٹ لوگ بھی آئے، انہوں نے مجھ سے اسی سمی راول کو کسی اور طریقے سے لکھوایا، میں نے ان کو بھی لکھ کر دیا، لیکن وہ بھی آن ایئر نہ جا سکا. لیکن یہ ایک سلسلہ تھا، چلتا رہا. اب بھی جو ہمارے دوست پرانے ریڈیو کے ہیں اور وہ جب کبھی کہا کرتے تھے کہ جناب ہمیں لکھ کر دیں، تو میں نے ابھی ان کے جشن تمثیل کے لیے بھی کچھ 5-7 سال پہلے لکھ کر دیا. اور اس طرح کو فیچر بابا بلے شاہ پہ بھی ڈرامے پر وہ اس قسم کے، یہ میرے ریسنٹ پاسٹ میں آج سے 7-8 سال پہلے میں نے کیے. آپ کا افسانوی مجموعہ یہ جو عورت ہے، اس سے لے کے آپ کا ناول کرکنات اور دوسرے افسانوی مجموعے یہ کہانیاں ہیں، عورت کا کردار ہمارے روایتی ادب میں عورت کے روایتی تصور اور کردار سے مختلف ہے. کسی حد تک یوں بھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ عورت کو بہت مضبوط اور ولن کی حد تک آپ اس کو مضبوط دکھاتے ہیں. یہ بغاوت ہے؟ نہ کتھی نہیں. میں عورت کی دل سے تعظیم کرتا ہوں اور عورت کو اتنا ہی مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں کہ جتنی وہ میرے ڈراموں میں ہے، جتنی میری کہانیوں میں ہے، جتنی میری ناولوں میں ہے. مجھے عورت پر بے بسی کا، مجبوری کا یہ اسٹگما ہونا مجھے بہت تکلیف دیتا ہے کہ وہ ہمارا جینڈر ہے، ہماری بیٹی ہے، ہماری بہن ہے، ہماری ماں ہے، ہماری بیوی ہے. ہم اسے کیوں ایک مظلومیت کا ایک طوق پہنا کر ایک طرف کر دیں؟ اور میں تو چاہتا ہوں کہ وہ اسی طرح مضبوط دکھے جیسا کہ میں نے اپنی والدہ صاحبہ کو پایا، اللہ انہیں غنی کی رحمت کرے، کہ انہوں نے بالکل ہمیں ہمیشہ یہ درس دیا کہ بیٹا کبھی کمزور نہیں پڑنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی
کسی طاقتور کے سامنے اپنے آپ کو وہ نہیں کرنا، شرمندہ نہیں کرنا، اور کبھی یہ نہیں کرنا کہ آپ نے کسی کا حق مارنا ہو تو کسی کا حق مارے مت، کسی کا حق چھوڑے مت. تو اتنی مضبوط سے نا ایک ایک بات ہمیں بتایا کرتی تھی. تو میرے ذہن میں جو عورت کا امیج بنا وہی امیج بنا کہ یہ ہمارے ہاں کیوں عورت کمزور کہی جاتی ہے. اور دوسرا ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ عورت تو معمہ ہے اور عورت کو سمجھا نہیں جا سکتا اور عورت کو سمجھنے کے قائل ہی نہیں. یہ کہاں معمہ ہے؟ وہ تو بیچاری ایک سادی سی چیز ہے. ہمارے اپنا جیسا جینڈر ہے، ہماری اپنی مخلوق ہے، وہ اسی ماں کی کوکھ سے اس نے جنم لیا ہے جس ماں کی کوکھ سے آپ اور ہم نے جنم لیا ہے. تو اس کو آپ معمہ مت بنائیں. آپ اس کو اپنے شاعروں نے بے جا تعریفیں کر کر کے کہیں اس کا دماغ خراب کر دیا ہے، اور گھر میں اسے لتر پولا کر کے اس کو ویسے ہم نے ایک طرف کر کے رکھ دیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اسے تعلیم دیں، اسے پڑھائیں، اسے اپنے برابر رکھیں. اگر وہ آپ سے اختلاف کرتی ہے تو آپ اس کا اختلاف سنیں. اگر وہ آپ سے اتفاق کرتی ہے تو آپ اس کے اتفاق کی قدر کریں. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کوئی معمہ نہیں ہے. صرف اسے اپنے جیسا سمجھیں، اتنا کر لیں. باقی وہ اسی طریقے سے مہربان ہے، وہ مادر مہربان بھی ہے، وہ ایک بہن بھی ہے جو اپنے بھائی کے لیے جان قربان کر دیتی ہے، وہ ماں بھی ہے اور وہ بیٹی بھی ہے جو اپنے باپ کے لیے جیتی ہے اور اپنے باپ کو سکون میں دیکھ کر اسے سکون محسوس ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اور اسی عورت کو پورٹریٹ کرنا چاہتا ہوں. لیکن سچی بات ہے، جس قسم کی عورت کو میں پورٹریٹ کرنا چاہتا ہوں، لکھنا چاہتا ہوں کہ وہ میری ماں جیسی ایک بہادر اور دبدبنگ خاتون، میں ابھی تک ویسا نہیں کر پایا، اور خدا کرے کہ میں ویسا کر پاؤں. آپ کا ناول کرکناتھ ایک اس لحاظ سے بھی عجب ہے کہ اس کے تمام تر تقریباً کردار جی وہ سیاہ دل لوگ ہیں جو اپنی خوشی سے یا کسی مجبوری سے ایک برائی کی راہ پہ چل نکلے اور انہوں نے اپنے مقاصد اور قوت کے حصول کے لیے کالے کوس کاٹے اور آخرکار اس اتھارٹی کو مس یوز کرتے کرتے وہ ایک دوسرے کے ہاتھوں استعمال ہو گئے. کیا وجہ ہے کہ جو آپ ایسے کرداروں کو پروموٹ کر رہے ہیں جو کیونکہ آپ کا ریڈر جو ہے وہ یا اسپیشلی جو نوجوان ہیں وہ آپ کے ناولوں سے متاثر ہوتے ہیں، کوئی بھی ادیب ہے اس سے متاثر ہوتے ہیں، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں ان کو پروموٹ نہیں کر رہا، میں ان کو بے نقاب کر رہا ہوں. انہوں نے جو اپنے چہرے پہ وہ ایک سیاہ مکھوٹا چڑھایا ہوا ہے، میں ان کا وہ مکھوٹا اتار رہا ہوں کہ یہ وہ کردار ہیں جو ہمارے آس پاس پھرتے ہیں. ہم سے اپنی عزت کرواتے ہیں، تعظیم کرواتے ہیں، لیکن وہ عزت اور تعظیم کے لائق ہوتے ہی نہیں ہیں. میں نے جو ایک عرصہ، ایک عمر 36 سال سے زیادہ میں جو اس شعبہ قانون میں نے بیٹھا اور نظر کیا، کبھی عدالت میں، کبھی عدالت سے ہٹ کر پوسٹنگ میں، اور کبھی بطور وکیل کے، اور اب بھی جب میں ججز کی تربیت کے جو ادارہ ہے وہاں سے وابستہ ہوں، تو میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں جو کہتے ہیں نا نیکی اور بدی کی جنگ ہے، وہ نیکی اور بدی کی جنگ ہمیشہ نہیں ہوتی. یہاں ہمارے یہاں تو یہ بنا دیا گیا ہے کہ جو برائی غالب آ جاتی ہے وہ نیکی کا نقاب پہن لیتی ہے، اور جو برائی مغلوب ہو جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ تو برائی ہے، یہ تو بدی ہے. یہ ان اے وے چھوٹی برائی اور بڑی برائی کے درمیان ایک جنگ چلتی رہتی ہے. اور وہ جسے کہتے ہیں نا کہ انقلاب وہی ہوتا ہے بغاوت جو کامیاب ہو جائے. اگر ناکام ہو تو وہ بغاوت ہے، اگر وہ کامیاب ہو جائے تو انقلاب ہے. تو ان برائیوں کی جنگ میں بھی یہی حال ہوتا ہے کہ جو برائی جیت جاتی ہے وہ نیکی کا مکوٹا پہن لیتی ہے، وہ نیکی کا لباس چڑھا لیتی ہے. تو اسی طرح کرکدات میں نے رکھا کہ وہ جو روایتی ہوتے ہیں کہ جناب یہ ہیرو ہے، یہ ویلن ہے، سارے ویلن ہیں. ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا اطراف میں ہر شخص کے ہاں ایک ویلن نہیں، کئی ویلن بیٹھے ہوتے ہیں جو مختلف مواقع پر نکالتا رہتا ہے اپنے اندر سے. کہیں وہ امریش پوری کی صورت بیٹھا ہوتا ہے، کہیں وہ اوم پوری کی صورت بیٹھا ہوتا ہے، کہیں وہ مظہر شاہ بن جاتا ہے، کہیں وہ ساون بن جاتا ہے، اور کہیں وہ ہمایوں قریشی بن جاتا ہے. تو یہ سارے کے سارے وہ جو فلمی کردار ہیں یہ ہر شخص کے اندر موجود ہیں، اور جو غالب جب رہتے ہیں تو وہ وہی کردار وہ ویلنش بن جاتے ہیں. اور ہم بدقسمتی سے ہمارے ہاں نیکی کا، بھلائی کا، خیر کا
یا جو سے کہتے ہیں راستگی کا، وہ ان سر کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے. اور اگر ہم اپنا ایز اے ہول دیکھیں تو لوٹ کھسوٹ، دوسرے کا حق مارنا، حق چھیننا، یہ تمام کریکٹرسٹک جو ولن لوگوں کے ہوتے ہیں یہ ہم میں زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. تو اس معاشرے کا کیا بنے گا جو سیاہ ہو چکا ہو، جہاں دل سیاہ ہو، جہاں ظاہر سیاہ ہو، جہاں باطن سیاہ ہو. آپ کے اس کرکناف کا آغاز جب ہوتا ہے جی تو وہ ایک مذہبی جماعت کے ایک کیپٹل میں دھرنے کے ذکر سے ہوتا ہے، جس وجہ سے کاروبار حکومت، ادارے، ہو گیا، معاشرہ ٹھپ ہو چکا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی للکار ہے اور ایسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو کہ سینٹرل آرٹری ہے. یہ کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ میں نے صرف یہ ہمارے کیپٹل کی بات نہیں ہے، یہ اسلام آباد کی بات بھی نہیں، میں نے سمبلائز کیا ہے کہ کیسے چند لوگ آتے ہیں اور جو آ کر ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں جسے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آرٹری ہے، اس جگہ کو تلاش کرنا اور اس جگہ پر ناکہ لگا کے بیٹھ جانا، یہ بھی سوچ کی بات ہوتی ہے. اور اس کے پیچھے سوچ کیا کار فرما ہوتی ہے کہ ہم نے سول سوسائٹی کو یا سیوک فیسلٹیز کو، اپنے جیسے لوگوں کو، بیماروں کو جو اپنے پہنچنا چاہتے ہیں کسی جگہ پر، ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، ان کا راستہ روکنا ہے. جبکہ آپ دیکھیے کہ ہمارے نبی کریم آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ راستے کھولے ہیں، ہمیشہ دروازے کھولے ہیں. اور اگر راستے میں کہیں کنکر پڑے ہوئے ہیں، کہیں جھاڑیاں پڑی ہوئی ہیں، کہیں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، وہ ہٹائے ہوئے ہیں. تو ہم نے اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ فالو کرنا ہے تو ہمیں راستے کھلے رکھنے ہوں گے، نہ کہ ہم لوگوں پر راستے بند کریں. اور اس میں دیکھا ہے کہ آپ نے ایک لڑکی جو زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے اور ایک وہ ایمبولینس میں پڑی ہوئی ہے، اور وہ ایمبولینس والا کیسے خوار ہوتا ہوا، اس کو کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا کہ وہ لڑکی کو لے کر کیسے ہسپتال تک پہنچے.